MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक मरतबा फिर खबरों में हैं। उनसे मुतल्लिक बहुत से दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया जा रहा है। किसी का दावा है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जान को ख़तरा लाहक है, उनको ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और उनकी मौत का सबब दिल का दौरा जो है वो करार दिया जाएगा। इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पास अहम शख्सियात की वीडियोज़ पर मुश्तमिल नहायत हसास और खुफिया डाटा है जो उनसे लेने की कोशिश की जा रही है और इसी हवाले से ही उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये जो सारे दावे हैं इनकी हकीकत क्या है और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि अभी अगस्त में जनरल फैज़ हमीद की हिरासत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 12 अगस्त 2024 को जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था और अभी तक उनका जो ट्रायल है वो मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम वीडियोज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियोज़ में बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों की। लोग पूछते फिरते हैं कि फ़लाँ की वीडियो लीक हो गई और फिर वीडियो मांगते भी हैं। तो ये वीडियोज़ में जो है वो हमारी बड़ी दिलचस्पी है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने में, गिराने में वीडियोज़ का किरदार जो है वो बड़ा अहम रहा है। और मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर एडवोकेट साहब जो साबिक मुशीर एहतसाब हैं इमरान खान साहब के दौर में हुआ करते थे, बड़ी अहम पोजीशन पे, तो उनकी तरफ से अपने व्लॉग में ये दावा किया गया कि जनरल फैज़ हमीद के पास अहम शख्सियात की वीडियोज़ पर मुश्तमिल खुफिया डाटा है जो उनसे हासिल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अच्छा, अब जो लोग बाकायदगी के साथ मेरा व्लॉग देखते और सुनते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि जनरल फैज़ हमीद के गिरफ्तार होने से भी बहुत पहले मैं अपने कई व्लॉग्स में आपको ये बात बता चुका हूँ कि बतौर DGC और बादशाह बतौर DGI वो जो हसास दस्तावेज़ात जिसमें ऑडियोज़ हैं, जिसमें वीडियोज़ हैं, जिसमें तस्वीर हैं और दीगर जो डाटा है, जो मुख्तलिफ़ शख्सियात की प्रोफाइलिंग की जाती है, मुख्तलिफ़ शख्सियात का डाटा जो महफूज किया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। तो जब जनरल फैज़ हमीद को उनका तबादला हुआ बतौर DGI, उन्हें हटा दिया गया और जब कोर कमांडर पेशावर के तौर पे उन्होंने चार्ज संभाला, तो ये सारा जो डाटा है वो इसे अपने साथ ले गए थे ताकि बवक्त ज़रूरत ये उसे इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल कर सकें। और फिर जब वो कोर कमांडर बहावलपुर बने या जनरल आसिम मुनीर के सिपहसालार बनने पर फ़ौज से सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए, तो वो ये सारा डाटा जो है वो अपने घर ले गए थे और ये सारी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो जो डाटा है वो बहुत पहले ही उनसे रिकवर किया जा चुका है और ये जो कुछ लोग पकड़े गए थे जिसमें अडयाला जेल का नेटवर्क था, कुछ और लोग थे, ये सारी तफसील मैं बता चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लोग पकड़े गए थे, ये जनरल फैज़ हमीद से वो जो डाटा बरामद किया गया था, वो जो तफसीलात मिली थी, उसी की बुनियाद पे ही ये सारा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया था। तो लिहाजा अब ये जो बातें की जा रही हैं, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बासी कड़ी में एक दफ़ा फिर ये उबाल जो है वो क्यों आ गया है। तो ये जो चूरन बेच रहे हैं जो लोग कि फैज़ हमीद के पास डाटा है और वो डाटा उनसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वीडियोज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कहना चाहिए कि भाई साहब, अगर आपने डॉलर कमाने हैं, अगर आपने व्यूज़ हासिल करने हैं, धंधा है आपका, चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो,
تو اس کے لیے کوئی نئی فلم چلائیں بھائی صاحب. یہ جو چورن ہے، یہ جو فلم ہے یہ پٹ چکی ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. اب دوبارہ سے اس پہ کیوں باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ تو اس کو تو ایک طرف رکھیں اور ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور اگلا جو سوال ہے کہ کیا اچھا یہ جو شہزاد اکبر ایڈوکیٹ صاحب نے بھی جو ولاگ کیا اس میں تڑکا لگانے کے لیے نا کہ جی ہمارے پاس اندر کی خبر ہے، اس میں یہ بتایا کہ جی انہیں آرمی آفیسرز میس میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور پھر عادل راجہ صاحب نے بھی جو اس حوالے سے بہت دعوے کے بعد میں آتا ہوں کہ وہ دعوے کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ راولپنڈی آرمڈ کور کا جو میس ہے مال روڈ پہ آفس، اس میں جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو رکھا گیا. تو بھائی کوئی نئی بات بتائیں. یہ تو جب وہ فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، جب ان کے خلاف کورٹ پاشل کی کارروائی کا آغاز ہوا، تو تب سے ہی سب کو پتا ہے کہ ظاہر ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اسے آفیسرز میس میں ہی رکھا جائے گا، اسے کوئی ظاہر حوالات میں تھوڑی رکھا گیا ہوگا. تو یہ بات سب کو پتا ہے اور شروع سے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے. اس میں کوئی نیا کیا ہے، اس میں خبریت کیا ہے، اس میں اندر کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جناب کہ جنرل فیض حمید جو آفیسرز میس میں ہیں ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. عادل راجہ صاحب نے جو ہے وہ پہلے ایک ٹویٹ کی، پہلے فیض حمید کے حوالے سے بھی ٹویٹ کرنے سے پہلے ایک اور ان کی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذرا بتا رہے ہیں کہ کس طرح پورے سسٹم کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، کہ جی ہر لیفٹیننٹ جنرل کو ایم آئی کی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی سخت سرویلنس میں رکھا گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو بطور میجر ریٹائر ہوئے ہیں افواج پاکستان سے، فوج میں جس نے کوئی کچھ دن بھی گزارے ہیں یا فوج کے نظام کو جو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے بطور صحافی، بطور ولاگر کوئی، تو اسے یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ بھائی صرف لیفٹیننٹ جنرل نہیں، ایک سپاہی سے لے کے اور لیفٹیننٹ جنرل تک جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی افسرز ہیں، ان پہ ایم آئی کی نظر ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایجنسیاں ہیں فوج کے اندر، کئی ایجنسیاں ہیں، ان کی سارے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی ہر افسر پہ، ہر جوان پہ جن کی نظر ہوتی ہے. اور یہ سرویلنس اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں کبھی کوئی دشمن کا اعلی کار نہ بن جائے، کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جائے اور کوئی سازش نہ پنپ رہی ہو. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عاصم منیر کے دور میں کوئی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے بڑی متحرک اور فعال ہو گئی ہے اور بڑی سرویلنس ہو رہی ہے. یہ ہر دور میں رہی ہے، بلکہ بعض ادوار میں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ آرمی چیف کے جو ٹیلی فون ہیں وہ ٹیپ کر رہی ہے. اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس پہ ایم آئی نے جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے، یا پھر جو سویلین ادارہ ہے آئی بی، اس نے بھی کئی مواقع پہ کوئی بہت سی جو اہم شخصیات ہیں، بڑے تگڑے قسم کے جو آفسرز ہیں، ان کے ٹیلی فون کالز ٹیپ کی اور انہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ معمول کی بات ہے جسے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش جو ہے عادل راجہ صاحب نے کی. تو آگے چل کے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ انہیں عمران خان کی طرح تنہائی میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کبھار ہی ان کے خاندان سے ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. اور پھر کچھ دن بعد انہوں نے عادل راجہ صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے اور ان کی موت کا سبب جو ہے وہ دل کا دورہ قرار دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ ان کی زندگی بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. اچھا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو انہیں آفیسرز میس میں رکھا گیا ہے یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، جس کے حوالے سے عادل راجہ صاحب نے چاہے وہ کوئی دعویٰ کیا کہ وہ بڑے باخبر ہیں اس حوالے سے.
تو یہ جب ٹویٹس آئیں تو گزشتہ چند روز کے دوران میں نے متعدد ایسی شخصیات کے ساتھ رابطہ کرنے اور ان دعووں کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل فیض حمید کے ساتھ دوران حراست مسلسل رابطے میں ہیں، جن کی ملاقات ہوتی ہے جنرل فیض حمید سے، جن کی جنرل فیض حمید سے بات ہوتی ہے، اس میں سویلین بھی ہیں، اس میں حساس اداروں کے لوگ بھی ہیں، ان کی فیملی کے لوگ بھی ہیں۔ کچھ جو افراد ہیں انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے جو ہے وہ معذرت کی، لیکن اس میں جو بیشتر افراد ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تردید کی اور کہا کہ یہ جو عادل راجہ کے دعوے ہیں نہایت بھونڈے دعوے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آفیسرز میس میں رکھا گیا ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہو رہا۔ میں نے پوچھا کہ جی ان کی صحت کیسی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا وہ کمزور ہو گئے ہوں جیسا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ کم نہیں ہوا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوں، انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جا رہا ہو، اور یہ دعویٰ بھی سراسر بے بنیاد ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے کبھی کبھار ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ان کے اہل خانہ کی تواتر کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ان سے ملاقات کرائی جاتی ہے، نہ صرف ان کے اہل خانہ کی بلکہ ان کے وکلاء کی بھی، جنرل فیض حمید کے وکلاء کی بھی ان کے ساتھ باقاعدگی سے ملاقات ہوتی ہے، باقاعدگی سے بات ہوتی ہے۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی تبصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ختم کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اسی طرح کے دعوے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیے گئے تھے، لیکن یہ دعوے سراسر بے بنیاد اور جھوٹ ثابت ہوئے۔ تو جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جسمانی تو کیا کسی قسم کا کوئی ذہنی تشدد بھی ان پر نہیں کیا جا رہا، ان کے پروٹوکول کا باقاعدہ خیال رکھا جا رہا ہے، بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آفیسرز میس میں انہیں رکھا گیا ہے، ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں، اور ان خبروں میں کس قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم آخری سوال کی طرف جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 12 اگست 2024 کو جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ابھی اگست 2025 ہے، تو اگست 2025 میں ان کی حراست کو، ان کی تحویل کو 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو تقریباً 1 سال سے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں۔ ابھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 19 اگست منگل کا دن ہے، لیکن جب یہ 1 سال مکمل ہونے کو تھا تو 9 اگست 2025 کو میں نے کچھ افراد سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی، یہ سوال اٹھایا کہ 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو 9 اگست 2025 کو جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ مقدمہ کی 85% کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ تو میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ 85% کارروائی اگر مکمل ہو چکی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ استغاثہ کے جو تمام گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوں گے، اور اب جو وکلائے صفائی ہیں ان کا کام جاری ہوگا، وہ اب دلائل جو ہے وہ دے رہے ہوں گے، اور مقدمہ اپنے منطقی انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، 85% کارروائی مکمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک استغاثہ کے جو بعض گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہونا نہ صرف باقی ہیں بلکہ ان پر وکیل صفائی نے جرح بھی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور بتایا گیا کہ اس مقدمہ میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ بھی یہ ہے کہ استغاثہ کے جو گواہوں کی فہرست تھی وہ بہت طویل تھی، اور ابھی تک جو ہے وہ استغاثہ کے تمام گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں، اس کے کچھ گواہ ابھی بھی ایسے ہیں جن کے بیانات ریکارڈ ہونا
باقی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ 200 کے قریب جو ہے استغاثہ کے گواہ تھے اور ان میں سے بیشتر کے بیانات ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس پہ جرا بھی مکمل ہو چکی ہے۔ چند گواہ باقی ہیں اور اس کے بعد جو وکیل صفائی ہیں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، وہ دلائل دیں گے اور پھر وہ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ملزم کے حق میں کوئی گواہ پیش کرنے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور گواہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر بالفرض محال وکیل صفائی کی طرف سے جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اپنے حق میں بطور گواہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیش کیا جائے، تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہوں گے اور گواہی نہیں دیں گے ان کے حق میں۔ تو یہ جناب ابھی تک کی صورتحال ہے۔ آخری سوال میں نے یہ پوچھا کہ اگر 85% کارروائی مقدمہ کی مکمل ہو چکی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ مقدمہ کی سماعت جو ہے اس میں کتنا وقفہ آتا ہے، کب کب ہوتی ہے، اور جو ابھی استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونا باقی ہیں تو اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، وکیل صفائی ان پہ کتنی دیر جو ہے وہ جرا کرتے ہیں، اور پھر وہ جب یہ بیانات ریکارڈ ہو جائیں گے تو پھر وکیل صفائی جو ہیں وہ کتنا ٹائم لیں گے۔ تو وہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ ستمبر کے شروع میں، درمیان میں یا ستمبر کے مہینے میں کوئی فیصلہ آ سکے گا یا نہیں۔ لیکن بہت جلد جب یہ استغاثہ کے جو گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہو جائیں گے، یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی پیش گوئی کی جا سکے گی اور میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔